अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, इमरान खान साहब की सियासी जद्दोजहद के हवाले से 2 हफ़्ते कबल गुफ्तगू शुरू हुई थी कि उनका माजी जो है वो इस एतबार से बहुत साफ़ है कि वो एक मुखलिस पाकिस्तानी हैं और उन पर कोई करप्शन का भी सबूत के साथ कोई इल्ज़ाम नहीं है। सियासी इल्ज़ामात तो हैं लेकिन उनका माजी जो इस एतबार से साफ़ है और ऐसा मालूम होता है कि वो खुलूस के साथ पाकिस्तान में कोई तब्दीली चाहते हैं और यहाँ से करप्शन और जुल्म का ख़ात्मा करना चाहते हैं। उस वक्त अभी 2 नवंबर नहीं आया था और उनके इस्लामाबाद को ब्लॉक करने की तलवार जो थी वो लटक रही थी। उस वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था कि बहुत से इम्कानात हैं। एक ये है कि वो इस्लामाबाद के अंदर या मुल्क के अंदर कोई खाना जंगी की कैफियत पैदा करने में कामयाब हो जाएं, या जो हमारे बॉर्डर्स पर ख़तरात हैं उनका कोई नापसंदीदा नतीजा खुदा न खास्ता निकल आए, या फ़ौज टेक ओवर कर ले, और एक आखिरी इम्कान ये है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर सामने रखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे। आपकी 40 साल ज़िंदगी इस बात पर गवाह है कि ना तो आपने कभी किसी बुत को सजदा किया और ना ही कोई मकरूह काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरज़द हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ के मामले में वो बिल्कुल यकसू थे और उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ आप पहले ही दिन से इंसानी खिदमत के जज्बे से भी सरशार थे और आप इसके लिए कोशिश फरमा रहे थे। जब आपके पास कोई मादी वसाइल नहीं थे तब भी आप इंसानी खिदमत के कामों में दिलचस्पी लेते थे, और जब अल्लाह ताला ने आपको माली वसाइल अता कर दिए तब भी आपने दिलचस्पी ली। आपने एक फ़र्द की हैसियत से इंडिपेंडेंटली भी ये काम किया और फिर हल्फुल फजूल के प्लेटफॉर्म के तहत भी आपने ये काम फरमाया, अदा किया। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुतमईन नहीं हुए, और ग़ालिबन यही वो चीज़ थी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में लेकर गई कि आप वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करते, यानी जो हदीस के मुफस्सिरीन ने, हदीस की शरह लिखने वालों ने उसकी वजाहत की है कि आपकी इबादत की नौइयत गौर व फ़िक्र था। तो कौन सा गौर व फ़िक्र आप फरमाते थे? यही गौर व फ़िक्र कि मैंने इंसानी खिदमत के बहुत से अटैम्प्ट्स किए, अलहदा भी, हल्फुल फजूल के प्लेटफॉर्म के तहत भी, माली वसाइल के बग़ैर भी, माली वसाइल के साथ भी, लेकिन मैं कुछ अचीव नहीं कर सका। इसलिए कि हल्फुल फजूल का प्लेटफॉर्म जो था वो बड़े अच्छे मकासद को लेकर खड़ा हुआ था कि हम गरीबों की मदद करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, जो भी मदद को पुकारेगा हम उसकी मदद को पहुँचेंगे और ज़ालिमों का हाथ रोकेंगे। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक अजीब डिसेप्शन का शिकार होती हैं। वो अपनी नाकामियों पर खुशी मनाती रहती हैं कि हमने
انیشلی اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا اور اب ہم لاکھوں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اب بھوکوں کی تعداد ہماری کمیونٹی میں بڑھ گئی ہے، تبھی تو اتنے بھوکے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ کچھ ظالم اگر سولی پہ لٹکا دیے جائیں تو پھر ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ ایک ظالم ماریں گے 4 پیدا ہو جائیں گے، 4 ماریں گے 10 پیدا ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی، ظلم ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک طویل جد و جہد کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا، ان مقاصد کو حاصل کرنا جو ان کے پیش نظر تھے، ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور وہ راستہ بتاتا جو کہ اس نے اپنے پیغمبر کو نہیں بتایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ہی جاں گسل، بہت ہی زیادہ کمر توڑ دینے والی محنت میں سے گزارا۔ سخت ترین مشقتیں آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی برداشت کرنا پڑیں، اور پھر بالکل ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بند گلی میں آ گئے کہ آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ خاندان بنو ہاشم نے بھی ابو لہب کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھولی، اور سن 11 نبوی کے حج میں ان 5 افراد سے ملاقات ہوئی جو یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی، اور دعوت بھی رات کے اندھیرے میں ملاقات کر کے رکھی، اس لیے کہ دن کے اوقات میں ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جس سے بھی آپ کوئی بات کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا کہ بھائی اس کے جال میں نہ پھنسنا، یہ جادوگر ہے، جادو میں پھنسا لیتا ہے، اور وہ شخص فوراً جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے ہٹ جاتا۔ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا ان 5 افراد کو، انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیعت کی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ وہ جیسے ہماری بیعت ارشاد ہوتی ہے اس سے مشابہ تھی۔ قرآن مجید میں جو بیعت النساء کے الفاظ آئے ہیں وہ تقریباً وہی الفاظ سے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم اچھی باتوں میں آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لا یعصینک فی معروف۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا کیا کہ آپ ہمیں کوئی معلم دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں ان کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے 1 سال تک مدینہ منورہ کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف پڑھایا ہی نہیں، زبانی ان کے دلوں میں اتارا، اور شاید ان کے اندر انجیکٹ کر دیا کہ ان کے رگ و پے میں قرآن مجید سرایت کر گیا۔ اور وہ کاشتکار قوم کہ جن کو لڑنے بھڑنے سے کوئی زیادہ شغف نہیں تھا، اپنے کام سے غرض رکھنے والے، وہ اتنے شیر بن گئے، اتنے دلیر ہو گئے کہ انہوں نے مکے کے سرماؤں کے منہ میں ہاتھ دینا گوارا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آؤٹ آف دی وے سپورٹ فراہم کی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرمائی، اور اس پیشکش کا مقصد کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی جد و جہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ انہیں آرگنائز کیا، انہیں منظم کیا، کہ ان کے اندر 12 نقیب مقرر کر دیے۔ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اس میں 9، اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا، اس میں سے 3 نقیب آپ نے مقرر کیے، ذمہ دار کہہ لیں آج کی زبان میں، کہ چند افراد ہر شخص کے ماتحت تھے اور اس کا کہنا ماننے کے پابند تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلن سکھایا انہیں، اور کسی بھی آرگنائزیشن کی اصل کامیابی جو ہے اس کے ڈسپلن پر بیس کرتی ہے، اور ڈسپلن جو ہے وہ جب بڑا قائد ہے اس کا حکم ماننے میں نہیں ہوتی۔ ڈسپلن اصل میں ہوتا ہے
کہ جو بھی وہ اپنے ذمہ دار مقرر کرے اپنی جانب سے، ان کا کہنا مانا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بیعت جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر بھی لی تھی، یعنی بیعت خلافت کے بھی الفاظ تقریباً وہی تھے۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کے جو والی، جو گورنرز مقرر کریں گے، انہیں اسی طرح ان کا حکم ماننا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ان پر ضروری ہے۔ اور یہی بیعت جو ہے وہ یہاں پر آپ نے لی کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے خوش نصیب صحابی ہیں کہ یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور یہ بیعت خلافت میں بھی شریک تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی عسرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی، سمع و طاعت کی، کہ وی لسن اینڈ اوبے، ہم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ تمام ہماری پارٹیوں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کے شہر فیصل آباد میں تو دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے مقامی قائدین کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، نون لیگ کے بھی 2 دھڑے ہیں اور یہاں پر تحریک انصاف کے بھی دھڑے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ قیادت کے جھگڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بیعت لی، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، کہ خواہ مجھے محسوس ہو کہ اس کا حقدار تو میں تھا ضلعی صدر بننے کا یا سٹی صدر بننے کا حقدار میں تھا، تو یہ ہمارے لیڈر نے اس کو کیوں بنا دیا؟ یعنی وہاں پر نقیب بننے کا حقدار میں تھا، اسے کیوں بنا دیا؟ تو آپ نے اس پر بیعت لے لی کہ خواہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے، ہم پھر بھی اس کا کہنا مانیں گے۔ اور ان نقول بالحق اینما کنا، یعنی کہنا ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حق بات بھی نہیں کہیں، حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور یہ ایک تو جنرل ملامت ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے پر ملامت ہوتی ہی ہے۔ آپ گھر میں شرعی پردہ نافذ کریں تو پورا خاندان آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ آپ حرام چھوڑ کر حلال پر اکتفا کرنا شروع کر دیں، آپ کی اپنی فیملی آپ کی باغی ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے ان کو عادت ڈالی تھی گلشروں کی، اور جب حلال پر اکتفا کریں گے تو اب گلشرے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے لیے ہر قسم کے ملامت کو برداشت کرنا، لیکن خاص جو اس بیعت کے اوپر ملامت ہے، سمع و طاعت پر، یہ خاص ملامت ہے کہ مختلف اداروں میں جو شخص باس کی بے عزتی کرے اور اس کے ساتھ لڑے جھگڑے، وہ اپنے کولیز میں بڑا پاپولر ہوتا ہے، اسے نر آدمی کہتے ہیں، دلیر آدمی ہے، شیر ہے، نر ہے۔ اور جو اپنے باس کا کہنا مانے اور اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرے، اس لیے کہ کام تو ہم آہنگی سے ہوتا ہے، اسے طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، کوئی اسے چمچا کہتا ہے، کوئی اسے کرچا کہتا ہے، کوئی اسے سکاری بینچوں کا آدمی کہتا ہے، کوئی آفیشیل اسپوکس مین کہتا ہے، یہ سب گالیاں ہیں آرگنائزیشن کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بیعت لی کہ ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے۔ اس پر بخاری و مسلم کی روایت جو متفق علیہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، تب تو تم اطاعت سے ہاتھ کھینچ سکتے ہو، ویسے تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یعنی یوں سمجھیے کہ ذو الحج میں یہ بیعت ہوئی ہے اور ربیع الاول سن 14 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 کام کیے ہیں۔
ایک تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور یہ مسجد بھی تھی اور مسلمانوں کی جماعت کا مرکز بھی تھا اور اس ریاست کا کیپٹل بھی تھا۔ یعنی مدینہ منورہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر نہیں تھا، جبکہ مکہ مکرمہ قریش کا شہر تھا، اس میں ایک ہی قبیلہ تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کوئی شخص کرشی کی امان میں رہ سکتا تھا، ویسے نہیں رہ سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اس کے مقابلے میں 2 قبیلے تھے جو سنز آف دا سوائل تھے، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اور کچھ اور چھوٹے قبائل بھی تھے یہود کے، لیکن 3 بڑے تھے۔ اور اوس و خزرج کے علاوہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر ضاد کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری کے بعد پہلے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس میں خود بھی آپ نے حصہ لیا، اور آپ نے اس کے اندر جیسے عام کوئی مزدور کام کرتا ہے اس طرح آپ نے خود بھی کام کیا، اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑا اہم کام یہ کیا کہ مکے سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینہ منورہ کے انصار، ان کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا۔ 100 کے قریب مہاجرین تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ ایک بڑا اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موو تھا، آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے اور آپ کی جد و جہد کے نقطہ نگاہ سے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ ان قبائل کے درمیان، یعنی 5 قبائل وہاں کے اور چھٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین، ان کے درمیان آپ نے ایک معاہدہ کرایا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ مدینہ کا میثاق، مدینے کا معاہدہ۔ انگریزی میں آپ دیکھیں گے تو ٹریٹی آف مدینہ کے نام سے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کی تفصیل پڑھنی ہو تب تو ہر چیز آپ کو نیٹ پر مل جاتی ہے، آپ ٹریٹی آف مدینہ جو ہے وہ لکھیں گے تو آپ کو اس کی ساری تفاصیل مل جائیں گی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ بات وہاں پر طے ہوئی کہ یہ سارے قبیلے جو ہیں وہ مل کر رہیں گے، اور ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، اندرونی طور پر اس کی انٹیگریٹی برقرار رہے گی۔ جیسے آج کے آپ زبان میں یوں کہیں کہ وفاق پاکستان میں تمام صوبے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آٹونومس ہیں۔ تو وہاں کیا تھے؟ تمام قبائل انٹرنلی آٹونومس ہوں گے، اپنے اپنے معاملات کو خود حل کریں گے، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے وہ لڑ کر نہیں بلکہ ٹیبل پر بیٹھ کے طے کریں گے۔ اور اگر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر وہ کوئی جھگڑا نپٹانے میں ناکام ہو جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری جج ہوں گے، جو وہ فیصلہ وہ فرمائیں گے وہ فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ تو اس کو آج کی زبان میں یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مدینے کی ریاست کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بن گئے۔ پھر یہ طے ہوا کہ جب بھی کسی بھی قبیلے پر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو باقی سب قبائل اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی سب لوگ مل کر دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جکڑ لیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی موو تھی، اور دنیا جہان کے مورخین نے، غیر مسلم مورخین نے بھی یہ مانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی جو تھی یہ بہت گہری تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر اصل میں اپنا میدان جو ہے وہ جیت لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس معاہدے میں باندھ لیا، اور اسی معاہدے کی خلاف ورزی تھی کہ جو باری باری ان تینوں قبیلوں نے کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کیا۔ جب یہ 6 مہینوں کے اندر 3 کام مکمل ہو گئے، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مواخات ہو گئی، اور مدینے کے اندر امن قائم ہو گیا میثاق مدینہ کی شکل میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے۔ اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے باہر نکلنا تھا، یہ کس طرح تھا کہ آپ نے قریش کو، جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی پریزنس کا احساس دلایا۔ یعنی یہ تو میری انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ نے مکے والوں کو بتایا کہ میں زندہ ہوں اور میں
تو میں سبق سکھا سکتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار کیا آپ نے اختیار کیا کہ 2 کام آپ نے کیے۔ ایک تو اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا نقشہ ہو تو سعودی عرب جو ہے وہ ایک تکون کی شکل میں ہے، اوپر سے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور نیچے آ کر یمن کی طرف وہ براڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ جو ہے وہ نسبتاً جنوب میں ہے اور مدینہ منورہ جو ہے وہ نسبتاً شمال میں ہے۔ اس کے فردر نارتھ میں جا کر فلسطین ہے اور پھر آگے شام اور یورپ شروع ہو جاتا ہے۔ عرب جو تھے قریش، ان کے پاس نہ تو کوئی زراعت تھی، اس لیے کہ مکہ میں بارش ہی نہیں ہوتی تھی، پتھریلی زمین تھی، کچھ اگنے کا کوئی سوال نہیں، اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا، یعنی انڈسٹری نام کی بھی کوئی چیز کوئی پروڈیوس کر سکے ایسی کوئی شے نہیں تھی۔ واحد ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا۔ اس تجارت کے بھی 2 حصے تھے۔ ایک تو یہ کہ پورے عرب کے لوگ ذوالحج کے موسم میں ان بلاک حج کرنے کے لیے آتے تھے اور وقتاً فوقتاً عمرہ کرنے کے لیے پورے عرب سے لوگ جو ہے وہ آتے رہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو اس کے آپ کو فوائد، مالی فوائد لازماً حاصل ہوتے ہیں، اور وہ فائدہ وہ حاصل کرتے تھے، یہ ان کی تجارت تھی۔ ان کی جو اہم ترین تجارت تھی وہ تھی اس کی جو مال برداری، اس کو آج آپ کہتے ہیں، یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے بڑے، کارگو، جی ٹرانسپورٹ، کارگو یعنی سامان کی ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس لیے کہ پورا ایشیا اس کا سامان سمندر کے ذریعے آتا تھا اور یمن کے ساحل پر اترتا تھا اور پھر وہاں سے اونٹوں کے ذریعے وہ شام کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ اب مال تجارت جو تھے اس پہ بڑی کاسٹ ہوتی ہے اس کی، اور ہمیشہ دنیا میں اس پر ڈاکے جو ہیں وہ ڈالے جاتے رہے ہیں۔ عربین پیننسلا کے اندر بھی یہی کام ہوتا تھا، ڈاکے پڑتے تھے، سامان لوٹا جاتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی برکت سے مکے والوں کو ایک خاص پریویلیج حاصل تھی، اس لیے کہ وہ کعبے کے متولی تھے اور انہیں پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب تک، اب ہمارے نوجوان تو سب جو ہیں انہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بس لوٹتی تھی اور لوٹنے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں کوئی سید بھی ہے، تو اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے تھے، سید بادشاہ بطوی ساڑھے سے دعا کرو۔ اب تو خیر وہ تمیز بھی ختم ہو گئی۔ عرب میں یہ معاملہ تھا کہ جب یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ قافلہ قریش کا ہے تو اس قافلے کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ القریش اسی بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے اور ان کے سردی اور گرمی کے سفر کو ان کے لیے مانوس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ اب اس کے جواب میں ان سے کیا تقاضا کیا گیا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ انہیں یہ پریولیج خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے، بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو اب باقی قریش کے لیے، مشرکوں کے لیے تو قریش جو تھے وہ پیرزادے ہوں گے، بڑے مقدس ہوں گے، لیکن نبی اکرم اور صحابہ کرام کے لیے تو وہ نجس تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت سے کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور اس گھر کو بھی انہوں نے بتوں کی نجاست سے بھرا ہوا تھا، لہذا ان کے دلوں میں تو کوئی تقدس نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 کام کیے یہ بتانے کے لیے کہ میں زندہ ہوں، ایک تو آپ نے ان تجارتی شاہراہوں پر جو مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے، یعنی یمن سے اونٹوں پر سامان سوار ہوا اور پھر وہ شمال کی طرف چلا اور مکہ مکرمہ پہلے آیا اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ آیا اور پھر شام۔ تو مکہ مکرمہ سے جو بھی مال جا رہا ہے وہ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزر رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں پر مہاجرین کو بٹھایا
اور باقاعدہ مسلح کر کے بٹھایا، جھنڈا دے کر ان کو بٹھایا، تاکہ قریش کو احساس ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیریس ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کے تجارتی راستوں کو کاٹ کر ان کو کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار ہیں، لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ عرب میں قریش کی صرف یہ تجارتی منوپلی ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی بدماشی بھی تھی۔ یعنی جیسے امریکہ جو ہے جب سے روس کو اس نے شکست دی، وہ سول سپریم پاور بن گیا دنیا کی۔ اب کوئی بھی ملک امریکہ کو ناراض کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کسی دوسرے ملک سے کوئی معاہدہ کرنے سے پہلے بھی انہیں وہاں سے NOC لینا پڑتا ہے امریکہ سے کہ جی ہم معاہدہ کر لیں، اس لیے کہ امریکہ کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان سے کہا کہ تم میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ۔ کسی نے اگر جرأت کر لی تو گویا اس نے قریش کے ساتھ دشمنی مول لے لی، اور اگر کسی قبیلے نے کہا کہ جی نہیں، چونکہ آپ کے اور قریش کے درمیان دشمنی ہے اور ہم قریش کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، لہذا ہم آپ سے یہ معاہدہ نہیں کر سکتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایک دوسرا معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے۔ ظاہر ہے ہر میسج جو ہے وہ پہنچتا تھا وہاں تک، اور قریش بے وقوف تو نہیں تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موو کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور پھر ایسے واقعات ہوئے ایک دو کہ جن نے جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر مہم روانہ فرمائی، اس کا ایک امیر مقرر کیا اور اس کو ایک سیل لیٹر دیا اور اس کو کہا کہ اس سمت میں چلے جاؤ، اب 2 دن کا سفر طے کر لو تو میرا خط کھول کر پڑھنا۔ امیر سے کہا، امیر نے 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں درج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم نخلا چلے جاؤ۔ نخلا طائف کے پاس ہے، اور طائف جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا سبرب ہے، کہاں مدینہ منورہ کہاں مکہ مکرمہ، وہاں جا کر قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپڈیٹ کرتے رہو۔ وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا جس میں بہت قیمتی سامان تھا، لیکن قافلے کے ساتھ لوگ بہت کم تھے، اور حرمت والے مہینے جا رہے تھے، آخری تاریخ تھی حرمت والے مہینے کی، اور اس کے فوراً بعد حدود حرم شروع ہونے والی تھی۔ تو کچھ ذرا گڑبڑ ہوئی، مسلمانوں نے سوچا کہ ادھر حدود حرم شروع ہو رہی ہیں، ادھر حرمت والا مہینہ ہے، انہوں نے ہم سے بدتمیزی کی ہے اور اب توترا تو ہو ہی گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ حرم کی حدود جو ہیں وہ زیادہ محترم ہیں، لہذا ان میں داخل ہونے سے پہلے انہیں یہاں پر پکڑ لو۔ انہوں نے حملہ کیا، اس لیے کہ وہ 3-4 آدمی تھے اور یہ 7-8 آدمی تھے، اور انہوں نے قافلہ جو ہے اس کا سامان اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ ایک آدمی مارا گیا، ایک بھاگ گیا، اور اس طرح 2 کو وہ گرفتار کر کے لے آئے۔ یہی اصل میں وہ واقعہ ہے جس پر سورہ بقرہ میں اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی قریش آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان کے اندر جنگ کرنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہو کہ ہاں ان کے اندر جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا اور مسجد حرام کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرفداری کی ہے، یعنی انہوں نے تو یہ عام طور پر یہ جو فتوے پوچھے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کنڈیم کرنا، تو یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ بری بات ہے، لیکن ساتھ ہی کنڈیم ان کو زیادہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلط بات تو نہیں کہہ سکتا تھا، بات صحیح کہی کہ ہاں ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن تم مجھ سے بڑے گناہ کما رہے ہو،
یعنی بٹوین دا لائنز کیا تھا کہ انہوں نے ریئیکشن میں کیا تو ٹھیک کیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کچھ قریش کو پہلے ہی یہ اطلاع ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی جو ہے وہ تھریٹن کر رہے ہیں ہمارے راستوں کو، تو انہوں نے اسی پر ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا تھا شام کی طرف، ایک بہت سا مال لے کر، اور اس میں یہ بات اناؤنس کی تھی کہ اس سے جو بھی آمدنی ہوگی ہم اس کو محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافرے کو چیز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک حساب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے قافلہ آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا کہ واپسی پر اس سے نبڑیں گے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی سیٹلائٹس نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی اور ایسے نظام نہیں تھے، لیکن کیسے وہ لوگ جو تھے بڑے باخبر تھے۔ ابو سفیان قافلے کے سالار تھے، انہیں بھی خبر ہو گئی کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کال بھی بھیج دی کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا میری مدد کو پہنچو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویجیلنٹ ہیں، ابو سفیان بھی ویجیلنٹ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی ویجیلنس کا اظہار کیسے کیا کہ شام کے قیام کے دوران بھی وہ بہت محتاط رہے، یعنی جیسے پھونک پھونک کر کوئی شخص جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی خطرہ تو نہیں، پوچھا کہ یہاں کوئی غیر معروف لوگ تو نظر نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ جو تھے وہ فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہ ان نون سے لوگ تھے، باقی تو سب جانے پہچانے ہیں۔ تو ابو سفیان وہاں پر گئے تو مسلمان وہاں سے اٹھ کے جا چکے ہوئے تھے، لیکن آثار موجود تھے، اونٹوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو ابو سفیان نے باقاعدہ ایک اونٹ کی لید کو توڑ کے دیکھا، ذہانت دیکھیے اس شخص کی، اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہ مدینے کا اونٹ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یعنی جن کے اونٹ بھی کھجوریں کھاتے ہوں، اتنی وافر کھجوریں ہوں، یہ مدینے کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کو شور ہو گیا کہ یہاں تک بھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا، لہذا ایک تو انہوں نے کر دیا تھا کہ مکے پیغام بھیجا تھا کہ میری مدد کو پہنچو، دوسرا کام انہوں نے کیا کہ واپسی پر راستہ بھی بدل لیا، اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے، اگر آپ کے ذہن میں نقشہ ہو سعودی عرب کا، تو ہم اس کو نقشے میں دیکھتے ہیں نا، سعودی عرب کی تکون کے ساتھ یہ سمندر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مکے پہنچ گئے۔ لیکن وہاں سے وہ جو لشکر تھا 1000 کا، وہ روانہ ہو چکا تھا، یعنی قریش نے بھی دو کام کیے کہ کمک بھی بھیج دی، مزید تیر انداز بھیج دیے، اور ساتھ ہی 1000 کا لشکر بھی تیار ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، 1000 کا لشکر بھی چل چکا ہے اور قافلہ بھی واپس آنا ہے، چوائس تمہارا ہے، تم جس سے بھی لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان جو تھا وہ 1000 کے لشکر سے لڑائی کرنے کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کے اعتبار سے کہاں 1000، کہاں صرف 100 تیر انداز، یعنی 50 پہلے تھے، 50 مور ایڈ ہو گئے، تو یہ زیادہ بینیفیشل ہے، اس سے لڑنا آسان ہے۔ پھر یہ کہ اس میں مال تجارت جو تھا بہت زیادہ تھا، اور بہت سامان جو تھا وہ ملنے کا امکان تھا، تو صحابہ کرام کا جو اپنا زمینی حقائق کی بنیاد پر ٹرینڈ تھا وہ ادھر تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان دے کر قریش میں سے جو تھے مہاجرین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت خطاب ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کریں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آپ اپنے رب کو لے کر جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے اشارے پر لڑیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم فلاں جگہ تک پہنچ جائیں گے، ہم یہاں زمین ختم ہوتی ہے جا کر
وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی ذرا بتاؤ پھر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالباً سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اوس کے سردار، وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کأنک تعنینا، اللہ کے رسول آپ کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو سنیے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو سچا رسول مان چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اب بھول جائیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، جیسے آپ کا دل راضی ہو ہم تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہی چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے انہیں حمایت ملے تو وہ آگے بڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ آپ 1000 کے لشکر سے جا کر جنگ کریں گے۔ اور ابھی میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ وہاں پر کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، لیکن مخبری کس حد تک تھی وہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ذرائع کیا تھے، کہ جب بالکل بدر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ابوبکر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گئے کہ ذرا حالات کا جائزہ لے کے آئیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ عین جنگ کے دن جب اندازہ ہو رہا ہے کہ دشمن یہاں قریب قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ حضرت ابوبکر کو لے کر گئے ذرا حالات کا جائزہ لے کر آئے۔ ایک بوڑھا سا آدمی ملا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں محمد کے ساتھی اور قریش ان کی کوئی چھاپر میں کوئی لوگ یہاں سے گزرے چودے تو نہیں آپ کے سامنے سے؟ انہوں نے کہا پہلے تو اس نے کہا کہ تعارف کروائیں۔ تو حضور نے فرمایا پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے تعارف کروایا اور پھر اس نے بیان کیا کہ میرے علم کے مطابق فلاں تاریخ کو محمد مدینے سے نکلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور اگر میرا حساب غلط نہیں ہے تو انہیں اس وقت جو ہے وہ تقریباً اس جگہ پر ہونا چاہیے، اور وہ جگہ اس نے بتائی اس پر مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ جی میرے علم کے مطابق قریش کا لشکر جو ہے وہ مکے سے فلاں دن نکلا تھا، اور اگر میرا حساب غلط نہیں ہے تو اس وقت انہیں اس جگہ پر ہونا چاہیے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر قریش کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ تو یہ تھا وہاں پر، یعنی عالم کیسے وہ یہ خبریں معلوم کرتے تھے، ان میں سے کوئی غیب کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن بہرحال ایسے ویل انفارم لوگ بھی تھے کہ جو یعنی ہر گزرنے والے آدمی سے اگلے پچھلے حالات پوچھ کر اور پھر اس پر غور و فکر کرتے تھے اور اس کا حساب لگاتے تھے۔ تو یہاں تک ہوا، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ ادھر قریش جو تھے ان کو بھی انفارمیشن مل گئی حضرت ابو سفیان کی طرف سے کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں مکہ، تم واپس آ جاؤ۔ اب قریش میں بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا، ان میں جو تیز جو شیلے مزاج کے ہاکس تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ روز روز تیاریاں نہیں ہوتی، اب ہمیں کام تمام کر کے آنا چاہیے۔ یعنی اپنے ذہن میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کر کے آنا چاہیے۔ لیکن ان میں سے جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، جن میں نمایاں نام حضرت حکیم ابن حزام کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور یہ وہی صاحب ہیں کہ جو شیب ابی طالب شیب بنی ہاشم کے دوران پہاڑ کراس کر کے چھپ چھپا کر مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ بنو ہاشم کے لوگوں کو کھانے کے لیے دے کے آتے تھے۔ اور بڑے لوگوں میں عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا قریش کا، بلکہ انفیکٹ وہ سب سے بڑا سردار تھا قریش کا، اور وہی لیڈ کر رہا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت تقریر کی اس موقع پر۔ اس نے کہا کہ دیکھو محمد ہمارے آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے ہیں، کیوں نہ ہم انہیں عرب کے حوالے کر دیں، اور جیسا کہ اس کے عزائم نظر آ رہے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور وہ پیش قدمی کریں گے۔ اگر تو وہ مکے عرب پر غالب آ گئے تو ہمارے بندے ہیں، ہماری ہی فتح ہوگی، یعنی ہمارا بندہ ہی پورے عرب کا حکمران بن جائے گا، اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا،
اور ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے ہی بھائی کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ لیکن ابو جہل جو تھا عمرو بن ہشام، وہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو گئی ہوئے، لہذا اس نے دو کام کیے۔ ایک تو عتبہ بن ربیعہ کو طعنہ دے دیا، اس لیے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ عتبہ کے بیٹے تھے۔ تو ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا، ہاں بیٹا جو سامنے نظر آ رہا ہے اس لیے ہمدردیاں پیدا ہو رہی ہیں بیٹے کی، اور یہ عرب کے لیے بہت بڑا طعنہ تھا کہ وہ اپنی قوم سے غداری کر رہا ہے بیٹے کے لیے۔ اب اس نے بھی جوش دکھایا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر چلو۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ باقی سب لوگوں کو بھڑکانے کے لیے عبداللہ حضرمی کے جو نخلا میں قتل ہوا تھا اس کے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے بھائی کے خون کی دہائی دو۔ تو اس نے روایتی انداز میں اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ میرے بھائی کے خون کا بدلہ لو۔ اس سے سب کا خون جوش مار گیا اور سب نے کہا کہ جی ہمیں بدلہ لینا چاہیے اور ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ لڑائی کا اپنے ساتھیوں کی پورے اگریمنٹ کے ساتھ، اور قریش کا بھی متفقہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ جنگ ہوگی، لہذا دونوں بدر کے میدان میں پہنچے اور پھر غزوہ بدر ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو اس کی اگلی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔